बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चनियोट की सरजमीन हमेशा से बासलियत लोगों को जन्म देती रही है और इन्हीं में से एक नाम आज पूरे पंजाब में अपनी कारकर्दगी के बहस नुमाया हो चुका है। हाफिज उस्मान तैर जप्पा, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, एक ऐसा अफसर है जिसने मुख्तसर वक्त में न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि अमली मैदान में उतर कर अवामी खिदमत की नई मिसाल कायम की। आज हम बात करेंगे इन्हीं से, इनकी कामयाबी, जद्दोजहद, सोच और मुस्तकबिल के विजन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जफर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का बड़ा ही एहसान है, बड़ा ही करम। सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया जी। सर अपने सवालात की तरफ मैं बढ़ता हूँ कि फरवरी 2026 में आप की कारकर्दगी के हवाले से पूरे पंजाब में आप पहले नंबर पे आए हैं। इस कामयाबी के पीछे असल राज क्या है? क्या सिर्फ मेहनत है या कोई हिकमत अमली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आप तशरीफ़ लाए। बुनियादी तौर पे जो कामयाबी है ना, जैसे वो कहते हैं बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, तो कामयाबी जो है ये एक्सीडेंटल कभी नहीं होती। कामयाबी के पीछे ज़ाहिर है आपको एक स्मार्ट जो है स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। हमारे यहाँ मुजफ्फरगढ़ की अगर हम बात करें तो लाजमन हर जगह की अपनी पेक्युलरिटीज़ होती हैं, हर जगह की एक ख़ास जेतें होती हैं जिनको देखना होता है। तो हमारे यहाँ मुजफ्फरगढ़ में भी ज़ाहिर है हमने किसी एक ख़ास हिकमत अमली के तहत, मुझे 8 महीने में अगर हम यहाँ पहुँचे हैं तो किसी न किसी हिकमत अमली के तहत आए हैं। ज़ाहिर है कि हमने स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई है इसकी, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, उनको यूज़ करके अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ तक लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो रिजल्ट है वो आपके सामने। जफर साहब, मुजफ्फरगढ़ में आपने ऐसे कौन से अमली इकदामात किए जिन्होंने आपको इस टॉप पोजीशन तक पहुंचाया है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जी हर एक चीज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया हुआ है जिसके ऊपर तमाम डिपार्टमेंट्स की मॉनिटरिंग की जाती है डिजिटली। अब मैनुअल मॉनिटरिंग का ज़माना है नहीं, गैजेट्स का ज़माना है। डिजिटल मॉनिटरिंग होती है प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कमिश्नरेट लेवल पे। तो वो जितने पोर्टल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डिवाइस कर रखे हैं, उन पोर्टल्स की आप मॉनिटरिंग करते रहें तो आपको अपनी कारकर्दगी नज़र आती रहती है। तो जो एक लीडर होता है उसकी पहचान यही है कि वो सबसे पहले एक टीम तश्कील दे, उसके बाद उनको वो एक टास्क दे, और तीसरे नंबर पे उसका फॉलो अप लेता रहे। तो जहां कहीं भी कोई टीम काम कर रही है उसकी कामयाबी का यही राज है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो टीम की सक्सेस है ओवरऑल, उसके पीछे भी यही है कि हमारी सीएम जो हैं वो टास्किंग कर, पहले उन्होंने अपनी टीम एक बनाई है, उस टीम को वो खुद इंटरव्यू करती हैं और खुद इंटरव्यू करके बंदे को जिस जगह पे उसका प्लेस होना बनता है वहां प्लेस करती हैं, फिर उनको एक टास्क देती हैं और उस टास्क का फॉलो अप लेती हैं। दैट इज़ द रीज़न कि आपको पंजाब में इतनी बड़ी तब्दीली जो नज़र आती है। वही जो विजन वहाँ से फ्लो करता है वही यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ में भी एप्लीकेबल है। दैट इज़ द रीज़न कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बाकियों से प्रोमिनेंट होके टॉप कर रहे हैं। जुलाई 2025 में आपके मुजफ्फरगढ़ में तैनाती हुई, सैलाब आ गया, बड़ी आजमाइश थी, नया इलाका, नए लोग और फौरी बुरान। आपने उस मुश्किल सूरत हाल को किस हिकमत अमली से हैंडल किया था? जुलाई के बाद अगस्त में आपके इलम में है कि मानसून क्योंकि टॉप पे होता है जून जुलाई अगस्त में, तो अगस्त में जो फ्लड का सीज़न है वो नेचुरली शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जब आए तो साथ ही पहला ज़िला था, यहाँ पे नया ज़िला था, नए लोग थे, नई आवाम थी। तो अब दो ही जो हैं रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि हम ऑफिस में बैठ के इसको मैनेज करें, और दूसरा रास्ता ये था कि हम फील्ड में निकल के इसकी मॉनिटरिंग करें और ख़ुद लीड फ्रॉम द फ्रंट करें। तो मैं और मेरे डीपीओ जो हैं हम दोनों बैचमेट भी हैं और इकट्ठे ही आए। तकरीबन मैं कौन से 8-10 दिन पहले आया, वो 8-10 दिन बाद आए। तो हमारे लिए फिर एक ही रास्ता था कि हम इसको फील्ड में जाके एक्चुअली देख के जो फील्ड की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे परफॉर्म करें। तो हम दोनों निकले। हमारा को 212 किलोमीटर का बंद है राइट फ्रॉम झंग की, जहाँ से बाउंड्री हमारी शुरू होती है अहमदपुर से आल से, वहाँ से लेके नीचे सरकी कुंदाई हम बोलते हैं, जहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट जाकर राजनपुर के साथ मिलता है। तो इस 212 किलोमीटर का जो बंद है इसके ऊपर फिर हमने कई चक्कर लगाए उस एमरजेंसी को कोप अप करने के लिए जिसका नाम फ्लड था। और जिस लेवल का ये फ्लड था, यानी ये खाली जैसे आप चनियोट का मैं बात करूं तो सिर्फ चनियोट में चिनाब का फ्लड था, यहाँ पे 5 दरियाओं का फ्लड था और साइमल्टेनियसली था। यानी चिनाब का पानी उसी टाइम चढ़ा हुआ था, यहाँ पे सतलुज उसी वक्त फ्लड में था, यहाँ पे रावी उस वक्त कंसेक्टिवली फ्लड में चल रहा था, और ये सारे दरिया यहाँ पे कन्वर्ज होके आए हैं और एट ए टाइम आए हैं। उन सारों के फ्लड को यहाँ मैनेज करने के लिए उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो था फील्ड में रहना।
اور یہ کوئی خالی مظفر گڑھ میں نہیں تھا، آپ نے دیکھا پورے پنجاب کی جو ٹیم ہے وہ ساری کی ساری فیلڈ میں تھی، رائٹ فرام سی ایم صاحبہ سے لے کے نیچے ہمارے جو بیس لیول تک کے امپلائیز ہیں سارے کے سارے. اس لیے یہاں مظفر گڑھ کے اندر بھی جس طرح ہم فیلڈ میں رہے، اسی طرح سے ہماری سینئر منسٹر ہیں میڈم مریم اورنگزیب وہ خود تشریف لے کے آئیں. 8 دن 8 راتیں انہوں نے خود اس آپریشن کو لیڈ کیا یہاں پہ. ان کے ساتھ ہمارے 5 سینئر منسٹر جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، ہمارے منسٹر ایجوکیشن یہاں آئے ہوئے تھے، ہمارے منسٹر CNW یہاں پہ آئے ہوئے تھے، ہمارے منسٹر ہیلتھ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، ہمارے منسٹر اریگیشن یہاں پہ آئے ہوئے تھے، منسٹر ایگریکلچر تھے، سیکٹریز یہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو اس سارے فلڈ کو جو مینج کرنا تھا وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہی یہ تھی کہ آپ فیلڈ میں نکلیں اور فیلڈ میں نکل کے جا کے کام کریں. دیٹ از دا ریزن کہ اتنے بڑے فلڈ کو دیکھیں، ہیڈ پانجناتھ جو ہے وہ مظفر گڑھ کا حصہ ہے. اتنے بڑے فلڈ کو اگر ہیڈ پانجناتھ سے یہاں سے گزارا ہے ود منیمم پاسبل لاسز، تو اس کے پیچھے وہی فیلڈ کی مانیٹرنگ تھی جو گورنمنٹ آف پنجاب کے CM لیول سے انیشیٹ ہوئی تھی اور نیچے ٹرکل ڈاؤن کر کے گراس روٹ لیول پہ امپلیمنٹ کی گئی تھی. جب صاحب سوشل میڈیا پر آپ کی کئی ویڈیوز وائرل ہوئی، کبھی آپ پانی میں خود موجود تھے، کبھی عوام کے درمیان، حتیٰ کہ مویشیوں کو بچاتے ہوئے آپ نظر آئے. یہ جذبہ اور عملی انداز کہاں سے آتا ہے آپ کے اندر؟ دیکھیں، میں خود ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اور گاؤں کی جو معیشت ہے وہ زراعت کی بیس کے اوپر ہے. گاؤں کا جو ایک کسان ہے اس کے پاس جو سب سے بڑی اس کی پراپرٹی ہے وہ یا زمین ہے یا اس کا لائف سٹاک ہے. تو لائف سٹاک جو ہے نا جی، یہ اب دیکھیں، آپ خود بھی دیکھ لیں کہ 4-5 لاکھ روپے سے کم کی بھینس اب نہیں رہی. بے شک. تو اتنا جو مہنگا اس کا اثاثہ ہے اس کو بچانے کے لیے اور اس کی لائف سٹاک کے ساتھ ساتھ اس کی ایگریکلچر کو بچانے کے لیے، میرا خود گاؤں سے تعلق ہے تو مجھے ان چیزوں کی امپورٹنس کا پتا تھا. تو ظاہر ہے وہاں پہ گئے، ایک جگہ پہ بتایا گیا. اب ٹیم، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ٹیم آپ نے ایک بنانی ہے، اب ٹیم بنا کے ان کی ٹاسکنگ کر دی، مختلف جگہوں کے اوپر اسائن کر دیا. لیکن فلڈ کیونکہ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے تو ایمرجنسی کی کیفیت میں آپ کا ریسپانس بھی ایمرجنسی والا ہی ہوتا ہے. سو دیٹ از دا ریزن میں جوانا بنگلہ گیا ہوا تھا. یہاں سے لائک کوئی 87 کلومیٹر ہے جو ہماری حد جہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے، جہاں پہ ہمارا جنگ شروع ہو جاتا ہے. کوئی 90 کلومیٹر رفلی آپ کہہ لیں اگر دریا کی طرف جائیں. وہاں گئے، ٹیم ڈپلائمنٹ ہوئی تھی، وہاں پہ سارے لوگ موجود تھے. تو وہاں پہ ایک پتا چلا کہ دریا کے اندر کسی جگہ جو ہے وہ بھینسیں کسی جگہ پھنس گئی ہیں. تو اس کو میں نے اور DPO میرے جو ہیں مظفر گڑھ کے، ہم دونوں بیچ میٹس نے مل کے اس کو ریسپونڈ کیا. ظاہر ہے وہ ایک آپریشن اتنا بڑا تھا تو اس کو پھر لوگوں نے سراہا بھی اس لیول پہ، کیونکہ لوگوں کی معیشت اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو لوگوں کا جو ریسپانس تھا وہ اس حوالے سے اچھا تھا. اوور آل بھی جہاں کہیں یعنی میرے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر 212 کلومیٹر کے اندر اگر اس لیول کا ریسپانس نہ ہوتا ٹیم پنجاب کا اوور آل، تو یہ جو ڈیتھس آپ نے دیکھی ہیں، جو نقصانات آپ نے دیکھے، یہ کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں. اچھا سر، آپ کے نزدیک ڈپٹی کمشنر کا عوام کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ کیا یہ صرف دفتری ہونا چاہیے یا براہ راست عوام میں موجودگی ضروری ہے؟ جو DC کا رول ہے نا جی، یہ بڑا ملٹی فیسٹڈ سا رول ہے. اس کو جو آفس کے اندر بیٹھنا ہے وہ تو لا محالہ ضروری ہے ہی ہے. یعنی اگر میں مظفر گڑھ کی بات کروں یا اوورال پنجاب کی بات کروں، مظفر گڑھ میں ہم ایز اے پرٹیکولر اور DG خان ڈویژن میں ایز اے جنرل ایک انیشیٹو یہاں پہ چلتا ہے آسان رسائی کے نام سے، یعنی آسان رسائی مسائل کام. اس کے تحت صبح 9:30 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک 1 گھنٹہ میں اپنے آفس کے باہر بیٹھتا ہوں تاکہ کوئی بھی بندہ جو آ رہا ہے اس کو یہ فیل نہ ہو کہ مجھے وہاں پہ کوئی بندہ روک لے گا. اب ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ DC صاحب جو ہیں وہ باہر بیٹھتے ہیں، لہذا ہمیں کسی نے روکنا نہیں، وہ اپنے اس ٹائم سلاٹ کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا، پھر ان کو سننے کے بعد آفس کا جو روٹین کا کام ہے وہ کرنے کے دوران بھی اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے تو اس کی تکریم کے لیے جو ان کا ریٹائرنگ روم بنایا ہوا ہے، جو ان کا سٹنگ روم بنایا ہوا ہے جہاں پہ آگے پبلک بیٹھتی ہے، میں خود اٹھ کے ان کے پاس چل کے جاتا ہوں. تو جو آپ نے بات کی نا DC کے رول کی، DC کا رول جو مطلب ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ہوتا ہے نا، وہ بڑا ایک فادرلی فگر کا آپ کہہ لیں کہ اس طرح کا ہے کہ اس نے اپنے سارے ڈسٹرکٹ کو یہ بتانا ہے کہ میں آپ میں سے ہوں، آپ کے لیے ہوں اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. تو جتنا جلدی وہ اپنے آپ کو عوام کے ساتھ یعنی مل جل جاتا ہے، اتنی جلدی اس کے پاس جو 2 وے کمیونیکیشن ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہے. اس کو فیڈ آنا شروع ہو جاتی ہے مارکیٹ سے کہ لوگوں کے اندر کیا چل رہا ہے، لوگوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو اس نے آفس میں بھی بیٹھنا ہے اور سائملٹینیسلی اس نے فیلڈ کے اندر نکل کے بھی کام کرنا ہے تاکہ اس کو فیلڈ کی پلس بھی آتی رہے کہ نیچے اس کی تحصیلوں کے اندر، اس کے پٹوار سرکلز کے اندر، اس کی یونٹ کونسل لیول کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے، پبلک کیا چاہ رہی ہے.
حال ہی میں عید گزری، عید ایک خوشی کا تہوار ہوتا ہے، اس موقع پہ آپ گھر نہیں جا سکے، یہ کتنا مشکل فیصلہ ہوتا ہے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہ پہلی عید تھی جو ہم یعنی گھر میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں کر سکے، لیکن یہ بھی اللہ کا ہی شکر ہے کہ اس نے اس کے بدلے میں ہمیں یہ ساتھ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی بندہ اپنی حاجت کے لیے آئے تو تم اس کی حاجت روائی کرنے میں خوشی محسوس کیا کرو، کیونکہ وہ مشکل کشا خود ہی اس کی حاجت روائی کر سکتا تھا، لیکن اس نے تمہارا چکر اس کو دلوا کے وہ سعادت بھی تمہارے کھاتے میں لکھ دیے. تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے وہ کہ اس نے اس قابل سمجھا کہ ہم لوگوں کے اندر اپنی عید گزار سکیں، اور اس نے ایک ذمہ داری دی تو اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، کیونکہ ریکوائرمنٹ تھی، تو عید اور ٹرو مرو یہ تینوں دن ہم نے یہاں گزارے ہیں، اور اس کے بعد گئے انہی لوگوں کے اندر عید گزاری، ان کے ساتھ عید پڑی. تو ایک ڈی سی کا جو خاندان ہوتا ہے وہ اس کا ضلع ہوتا ہے. تو یہ جو میرے مظفر گڑھ کے لوگ ہیں یہ لٹرلی میرے خاندان کے لوگ ہیں. اکثر میرے ساتھی مجھے یہاں پہ کہتے ہوتے ہیں کہ یار جب بھی جس وقت بھی فیلڈ میں نکلیں، کسی جگہ نکلیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ سیلفی بنوانے والے نہ آئیں. تو وہ لوگوں کا پیار اس وجہ سے ہے. میرے مظفر گڑھ میں مشہور ہے کہ وہ لوگ مطلب کہیں پہ کوئی بیٹھے بات کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ڈی سی مظفر گڑھ ہے یہ اکثر رات کو 2 بجے 1 بجے اکیلا جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں چیک کرنے کے لیے. کچھ پروجیکٹس ہیں جو آپ دن میں دیکھ سکتے ہیں، کچھ پروجیکٹس ہیں جو آپ رات کے دیکھنے والے ہیں، یعنی بیوٹیفیکیشن کچھ پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں، وہ اکثر میں رات میں مانیٹرنگ کے لیے نکلتا ہوں. تو وہ ایک لوگوں کا جو پیار ہے نا جی، وہ بڑا ضروری ہے. عید پڑھ کے جب نکلے تو شاید گاؤں میں اتنے زیادہ ملنے والے لوگ نہ ہوتے جتنے مظفر گڑھ میں نصیب ہوئے. تو مظفر گڑھ لوگوں کا میرے ساتھ پیار ہے، میرا ان کے ساتھ پیار ہے. تو وہ عید ایسے ہی گزری جیسے ہم نے گھر میں عید کی ہے جی. میں جی ابھی جب انٹر ہوا ہوں تو 2-4 جگہ میں رکا ہوں، اور رک کے میں نے لوگوں سے آپ کے متعلق رائے لی ہے. یقین جانیے کہ لوگ اس طرح خوش ہیں جس کے ان کا اپنے گھر کا فرد آج ڈی سی مظفر گڑھ بیٹھا ہے، ہر بندہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے دلوں میں آپ کیوں گھر کر گئے ہیں؟ اس کی سادہ سی وجہ ہے جی، ہم گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں جی، اور مظفر گڑھ بھی ہمارا ایک رورل سوسائٹی ہے، یعنی یہاں ہر ایک بندہ دوسرے کو جانتا ہے. تو وہ جو ایک مینٹالٹی میچ آپ کہہ لیں وہ ہے، اور دوسرا عوام کے ساتھ جو رابطہ ہے نا جی وہ میرا بہت زیادہ ہے. ہر بندے کو اللہ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت دی ہوتی ہے. تو میری جو صلاحیت ہے نا لوگوں کے ساتھ ملنے کی، وہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا جی کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بہت کم رکھنا ہوتا ہے، کچھ بائی پالیسی رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا، مزاج کا بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ودیت ہے کہ وہ ایک مزاج ہے لوگوں کے ساتھ ملنے کا، بیٹھنے کا، بات کرنے کا، ان کو سننے کا. تو وہ جو مزاج ہے اس نے بڑا فائدہ دیا. تو دیٹ از دا ریزن کہ کوئی بھی آئے ہم اس سے ملتے ہیں، آفس میں موجود ہے اس سے مل لیتے ہیں. کوئی بندہ میسج کرتا ہے اس کا ریسپونڈ کرتے ہیں اس کو، کوئی بندہ کسی جگہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو بھی وہاں پہ بھی ریسپونڈ کرتے ہیں. اور یہی گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی اسی طرح سے ہے کہ کہیں سے کوئی بھی کسی حوالے سے بھی کسی کو کوئی کمپلینٹ ہے تو اس کا ازالہ ہم نے اس کے پاس جا کے کرنا ہے. لوگوں سے میرا ذرا ملنا جلنا ہے بہت زیادہ، لوگوں کی خوشی غمی میں آنا جانا میرا یہاں پہ زیادہ ہے، لوگوں کے ساتھ کیونکہ کھڑا رہتا ہوں اس لیے لوگ بھی پیار کرتے ہیں. جب صاحب آپ کا تعلق چنیوٹ سے ہے، آپ نے بھائی ضلع کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چنیوٹ جو ہے وہ میری پہچان ہے، میری مٹی ہے. میں چنیوٹ کی مٹی سے ہی بنا ہوں، اور کہا جاتا ہے نا کہ جیسے جہاں سے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو جہاں کی خاک ہوتی ہے انسان نے شاید وہیں جا کے ملنا ہوتا ہے. تو اگر نصیب ہے تو وہیں واپس بھی جانا ہے. تو چنیوٹ میری پہچان ہے جی. چنیوٹ نے مجھے نام دیا، چنیوٹ سے میں پلا بڑا جوان ہوا، چنیوٹ سے پڑھ کے آج یہاں تک پہنچا ہوں. تو چنیوٹ کے جو لوگ ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں. جب صاحب اگر آپ کو ضلع چنیوٹ کی خدمت کا موقع اللہ دیتا ہے تو چنیوٹ میں سب سے پہلی آپ کیا تبدیلی لانا چاہیں گے؟ میں جو ہے نا جی میرا اپنا جو میری فائنل ڈگری ہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کی ہے، میں نے MBA کر رکھا ہے. تو میں بزنسز کے بارے میں کافی سوچتا رہتا ہوں نا جی کہ یہ بزنس یہ اس طرح سے ایسے. میں یہاں پہ آیا تو لائک میرا جولائی میں جیسے میں نے جوائن کیا اس وقت مینگو سیزن یہاں پہ بالکل لاسٹ فیز میں تھا. تو ہم نے اس وقت بھی یہاں کا بھی مینگو فیسٹیول نہیں ہوا جی. تو اس وقت بھی یہاں پہ ہم نے مینگو فیسٹیول کرایا جب بالکل لیٹ ورائٹیز یہاں پہ چل رہی تھی. یہاں پہ بڑی مظفر گڑھ کو اللہ نے نوازا ہے بہت ساری مینگو کی ورائٹیز. ہم نے صرف چونسا یا دیسی آم یا انور لٹور سن رکھا ہے. یہاں پہ کچھ 40 سے اوپر ورائٹیز ہیں. یعنی یہاں پہ ایک سمر بیسٹ ہے جو آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، یہاں پہ چناب گولڈ ہے جو آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، یہاں پہ 12 نمبر ایک آم ہے وہ آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، یہاں پہ عظیم ہے ایک نام، عظیم الرٹے والا اس کو بولتے ہیں. تو یہ بہت ساری ورائٹیز ہیں
جو لوگوں کو عام طور پہ نہیں پتا ہوتا. تو میں جب یہاں پہ آیا میں نے کہا یار اتنی اللہ نے ورائٹیز اس کو دی ہیں تو کیوں نہ اس کو پروموٹ کیا جائے. تو ہم نے پہلا مینگو فیسٹیول جو ہے وہ الحمدللہ یہاں پہ کرایا. اگلا سیزن اس وقت آم ہمارا لگ چکا ہے, انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اگلا مینگو فیسٹیول بھی کرے. تو چنیوٹ کے حوالے سے جو ہے نا جی, جو ہماری پہچان ہے, یعنی ایک چنیوٹی پکوان اور ایک چنیوٹ کا فرنیچر. تو فرنیچر جو ہے نا وہ اب دنیا میں آلریڈی اتنا مشہور ہے, اور وہاں پہ سیزننگ کے پلانٹس ہیں. میرا دل کرتا ہے, اور میں جیسے بزنس کو سمجھتا ہوں آج کل جیسے یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے سارا, میں کہیں نہ کہیں یہ سمجھتا ہوں کہ چنیوٹ کا جو فرنیچر ہے اس کو, ٹھیک ہے ساؤتھ افریقہ بھی جا رہا ہے, ٹھیک ہے وہ کینیڈا بھی جا رہا ہوگا, ہر جگہ جا رہا ہے, لیکن اس کو وہ بائر آج تک مل نہیں پایا جس کا وہ ڈیزرو کرتا ہے. یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا تھا کہ فرنیچر پوری دنیا میں چنیوٹ کا جانا جاتا ہے, لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ چنیوٹ نے فرنیچر کے حوالے سے اس حد تک ترقی نہیں کی جو یہ ڈیزرو کرتا تھا؟ اس کی ریزن آج کل یہ ہے میاں صاحب کہ اب زمانہ دکان کا نہیں رہا, اب زمانہ ہو گیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. آپ ایک دکان بنا کے بیٹھیں گے, اس سے آپ کے پاس 80 100 200 500 1000 گاہک آ جائیں گے. آپ کرانے کی دکان بنا لیں یا آپ فرنیچر کی بنا لیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ڈیجیٹل زمانے میں بہت سارے ایسے سٹورز ہیں جن کے پاس اپنی کوئی انوینٹری نہیں ہے اور وہ پوری دنیا میں اپنا بزنس کر رہے ہیں. تو چنیوٹ کا جو فرنیچر ہے نا اس کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ڈیجیٹلی مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ دکان نہ بھی بنائیں, آپ اس کو ڈیجیٹلی اگر سیل کر سکتے ہیں نا اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیوائز کر کے, پھر ہی اس کو کسٹمر ملے گا. ٹھیک ہے شارع قاعدہ کے اوپر شاپس ہیں, شاپ شاید ہونی بھی چاہیے, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آج کل کے اس ڈیجیٹل دور میں آپ شاپ نہ بنا کے بھی, آپ اپنا فرنیچر کا کارخانہ نہ لگا کے بھی چنیوٹ کے فرنیچر کو بیچ سکتے ہیں, لوگوں سے اپنی چیزیں اٹھا کے اور اپنا مارجن رکھ کے. صرف آپ کو سوچنا ہے کہ اس فرنیچر کو آپ دکان بنا کے نہیں, آن لائن دکان بنا کے کیسے بیچ سکتے ہیں. آپ کے موجودہ حالات پہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں چنیوٹ کے حوالے سے, جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ چنیوٹ میری پہچان ہے, آپ چنیوٹ کو اگلے 10-15 سال میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ چنیوٹ کی جی وہ بات یہ ہے کہ جو چنیوٹ کے نیٹیوز ہیں, جو چنیوٹ کے لوکلز ہیں, ان کا وہاں پہ آنا جانا بھی لگا رہتا ہے. ہمارے جیسے لوگ بھی جاتے ہیں, اور دنیا بھر کی جو انڈسٹری ہے اس میں چنیوٹ کے لوگوں کا بہرحال ایک نام ہے. تو وہ لازمی اس کے لیے کوشش کر بھی رہے ہوں گے اور کرتے بھی رہیں گے. چنیوٹ سمیت اوور آل جو پنجاب اس وقت جس پیس پہ چل رہا ہے, جس سپیڈ پہ چل رہا ہے, جتنے انیشیٹیوز آئے ہیں چیف منسٹر پنجاب کے, اس حوالے سے اب لوگوں کی جو اپ لفٹ ہے اس کا کام ہر سیکٹر میں ہو رہا ہے. یعنی اگر میں آپ کو ہیلتھ کی بات کروں, خالی ہیلتھ کی, چیف منسٹر کا کارڈک سرجری کا علیحدہ سے ایک پروگرام چل رہا ہے. چیف منسٹر کا جو بچوں کی کارڈک سرجری ہے, ہارٹ سرجری ہے, اس کا علیحدہ سے پروجیکٹ چل رہا ہے. ہیپاٹائٹس کا چیف منسٹر کا علیحدہ سے پروجیکٹ چل رہا ہے. ہیلتھ کے اندر اتنے پروجیکٹ. پھر جو کسان ہے, جیسے ہماری جو وہاں کی جتنی پاپولیشن ہے وہ ایگری بیسڈ ہے, تو کسان کے لیے گرین ٹریکٹر ہے, پھر اس کے لیے اپنا کھیت, اپنا روزگار ہے, پھر اس کے لیے اپنا چھت کا پروجیکٹ ہے. اتنے پروجیکٹس اور اتنے پروگرامز اور اتنے انیشیٹیوز گورنمنٹ آف پنجاب کے چل رہے ہیں کہ اوور آل پنجاب کے جتنے شہر ہیں وہ ڈیولپ ہو بھی رہے ہیں اور ہونے جا. اس وقت پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے, پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام جس کو PDPM بولتے ہیں, وہ یہاں ساؤتھ پنجاب میں چل رہا ہے, وہ راجن پور میں چل رہا ہے, وہ لئیے میں چل رہا ہے, بکر میں چل رہا ہے, ڈیرہ غازی خان جیسے ضلعوں میں چل رہا ہے. تو نہ صرف چنیوٹ بلکہ پنجاب کے جتنے اربن سینٹرز ہیں وہ اگلے 10 سالوں میں انشاءاللہ بہت آگے جانے والے ہیں. تقریباً 9 مہینے کا ٹائم آپ کو پیریڈ یہاں ہو گیا مظفر گڑھ میں. ایسے کون سے منصوبے ہیں جو آپ بتانا پسند کریں جن پہ آپ نے کام کیا اور مزید کن کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اور خاص طور پہ میں بات کروں کہ ابھی میں گزرا ہوں تو ایک بڑی زبردست قسم کی فوڈ سٹریٹ بنائی, حالانکہ لکڑ کے حوالے سے, فرنیچر کے حوالے سے چنیوٹ مشہور ہے, لیکن وہاں یہ سلسلہ نہیں دیکھنے کو ملا. یہ مظفر گڑھ میں آپ کو آئیڈیا کیسے آیا اور یہ کس طرح پایا تکمیل تک آپ نے پہنچایا؟ جہاں تک فوڈ اسٹریٹ کی بات ہے, ایک تو ہم نے سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا, سوال کا جو پہلا پورشن تھا اس کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ جو ہمارا فوکس ہے آج کل چیف منسٹر کا, وہ ستھرا پنجاب بالکل ان کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. پوری دنیا میں اکنالج کیا جا رہا ہے, لنڈن میں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہیں, یونیورسٹیز اس کے اوپر اپنے تھیسز لکھ رہی ہیں. تو ستھرا پنجاب کے حوالے سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا, بار بار آئی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جائیں اور جا کے دیکھیں اس کو. ہماری صفائی جو ہے مظفر گڑھ کی اوور آل پورے پنجاب میں, مظفر گڑھ کی ہماری صفائی آئیکونک ہے. ساؤتھ پنجاب میں آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں گے, DG خان ڈویژن میں آپ جائیں, ملتان میں جائیں, صفائی ہمارے یہاں مظفر گڑھ کی جو صفائی ہے, یہ اب جو لوگ, کیونکہ مظفر گڑھ کے بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں سے کراچی کی بہت گاڑیاں نکلتی ہیں,
मतलब हमारा जो अलीपुर का इलाका है वहां से हर गांव से एक आधी गाड़ी कराची जा रही है, तो वो कराची वाले लोग जब आते हैं तो वो देख के बड़ा हैरान होते हैं कि मुजफ्फरगढ़ इतना साफ सुथरा हो गया है। तो सफाई हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। उसके बाद जो नंबर 2 प्रायोरिटी है हमारी, वो जैसे चीफ मिनिस्टर का विजन है कि आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, तो हम यहाँ हुकूमत नहीं खिदमत लेके आए। हुकूमत नहीं खिदमत में डिस्ट्रिक्ट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम अल्टरनेट डे पे, यानी सोमवार मंगल छोड़ के बुध वाले दिन, जुमेरात छोड़ के जुमे वाले दिन, हम उन सारे 14-15 डिपार्टमेंट्स को यहां से उठाते हैं, उनको फील्ड में लेके जाते हैं एक यूनियन काउंसिल लेवल पे। वहां पे वो सारी सर्विसेज ग्रास रूट लेवल पे जाकर डिलीवर करते हैं थ्रू आउट द डे। उसका हम पूरे महीने का एक प्लान निकालते हैं और प्लान निकाल के फ्लड से पहले हम उसको यानी करते भी रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट किया है हमने पूरे यानी पूरे इस मुजफ्फरगढ़ के अंदर। तो उसमें ये होता है कि लोकल गवर्नमेंट भी वहां जा रहा है, किसी को निकाह नामे की कोई कॉपी चाहिए, कोई उसको यानी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो बंदा वहां ग्रास रूट लेवल पे यूसी लेवल पे बैठा है अलॉन्ग विद एवरीबडी। एसी उसको मॉनिटर कर रहा होता है और मैं रेगुलर जाता हूं। तो एक दिन छोड़ के एक दिन हम दूर दराज के जो इलाके यानी 87 किलोमीटर दूर है यहां से, जैसे मैंने कहा रंगपुर, तो वहां पे भी हम कई कैंप करके आए हैं। तो ये हमारा वो मॉडल है जिस पे हमने फोकस किया पब्लिक के साथ इंटरेक्शन का और उनको सर्विसेज देना एट देयर डोर स्टेप। जो फूड स्ट्रीट की आपने बात की, आइडिया यहां से आया कि हमारे यहाँ अक्सर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो लकड़ियां हैं यानी दरख्त होते हैं, पुराने जमाने के दरख्त, वो गिर जाते हैं, जो डेड लकड़ी है वो पड़ी रहती है और उसको नीलाम नहीं किया जाता बावजूद, यानी कोई नीलाम करता भी है तो उसकी लामोहल्ला फिर एक अखबारबाजी शुरू हो जाती है और उसके ऊपर एलिगेशन लामोहल्ला, हर बंदे का देखे ना 100 सज्जन 100 दुश्मन, तो कोई ना कोई उसके ऊपर कह देता है कि जी ये तो इतने की लकड़ी थी और इन्होंने इतने में नीलाम कर दी। तो उस चीज की वजह से लोग अवॉइड करते हैं कि ये इसको कोई भी बंदा कहता है कि हम इसको नीलाम ना करें। तो हमारे यहाँ भी हमारे बिल्कुल बराबर में यहाँ पे एक तलीरी गार्डन है, उसके अंदर जो लकड़ी है वो पड़ी हुई थी और भी मुख्तलिफ जगहों पे लकड़ियां जो है वो पड़ी हुई थी। तो हमने इसको सोचा कि क्यों ना हम इसको इस्तेमाल में ले आए, बजाय इसके कि ये पड़ी पड़ी गल जाए और इसको वो जो है सीवी जिसको हम बोलते हैं अपनी जुबान में वो खा जाए इसको। तो वो फिर हमने सोचा कि इसको हम क्या करें, यानी अगर उसको उठा के हम बाहर लेके जाते हैं किसी आरे पे तो फिर फिंगर पॉइंटिंग होगी कि जी ये क्या हो गया, किस तरह से हो गया, ये तो 10 लकड़ियां गई थी, उसमें से तो 100 बेंचेस बनने थे और ये 4 बने हैं तो बाकी किधर गए। तो उसके लिए फिर हमने बाकायदा एक आरा परचेज किया। आरा परचेज करके जहां हमने लकड़ी सरकारी जो बाग है उसके अंदर स्टॉक की हुई थी, उसमें उस आरे को फाउंडेशन लगा के 1 हफ्ता वेट करके उसके ऊपर फिक्स किया और उसमें से शहर की बहुत सारी चीजें, फिर वो लकड़ी जो वेस्ट हो रही थी उसमें जो फूड स्ट्रीट आपने देखी है इसमें 20 के करीब जो कियोस्क्स हैं, जो खोखे जिनको आप कहते हैं, जो स्टॉल्स हैं, वो हमने बनाए हैं। इसी में से हमने जो बैठने की टेबल है जो वेस्ट वुड थी, जो बिल्कुल खराब हो रही थी, उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसी में से हमने टेबल बनाया। आप जाके जरूर उसको देखिएगा, कवर भी कीजिएगा, वो आपको लगेगा कि ये वेस्ट वुड है। उसी में से हमने जो डस्टबिन हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली लकड़ी की बनी हुई वो लगाई। उसी में से हमने बहुत खूबसूरत प्लांटर हमारे पूरे शहर में लगे हुए, कोई 100 से ज्यादा जो प्लांटर्स हैं वो हमने यहाँ पे बनाए। तो वो जो लकड़ी वेस्ट हो रही थी उससे बनाई हमने ये फूड स्ट्रीट और ये सारे प्रोजेक्ट्स। तो उसकी एक बड़ी एक्नॉलेजमेंट आई, बड़ी रिकग्निशन आई, पब्लिक के लिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट मिल गया। रात को यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, एक घनी छांव है, वहाँ हवा बड़ी अच्छी चलती है, उसको हम बोलते भी गार्डन रोड है। वो जो जाफरी आपको बाहर पार्टीशन लगी हुई नजर आ रही है ये भी उसी लकड़ी की बनी है। तो वो एक वेस्ट वुड थी जिसको हमने कन्वर्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा उसको यूटिलाइज किया जी। एक और सवाल जी, चिन्योट के हवाले से। चिन्योट आपका भी ज़िला है, आपकी की भी ज़िंदगी वहाँ पे गुजरी, मेरी भी ज़िंदगी गुजर रही है। मुझे ये बताएं कि वहाँ दरिया भी है, पहाड़ भी है, लेकिन वहाँ कोई हम उसका फ़ायदा नहीं ले सके, इसकी नाकामी की वजह क्या समझते हैं आप? चिन्योट के लोग जो है ना जी, भला का टैलेंट है इनमें, बड़े ही जरखेज लोग हैं, बड़ी ही जरखेज मट्टी है और सिर्फ जो है ना जी थोड़ा सा तवज्जो करने की ज़रूरत है। कोई एक बंदा भी उसमें से तवज्जो करेगा तो वो जो सारा आपका रिवर है उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, बने हुए भी हैं। चिन्योट के अंदर आपका पॉइंट बड़ा एक अच्छा बना हुआ है। नीचे अगर आप बुहाना आते हैं तो वहाँ पे भी, क्योंकि ईद वाले दिन नॉर्मली जो लोगों की टेंडेंसी होती है वो ब्रिजेस की तरफ जाने की होती है, फिर उसके ऊपर एक ख़तरा बहरहाल लोगों का दरिया के पानी में जाने का होता है, तो सेक्शन 144 जो है वो भी इम्पोज किया जाता है। तो दरिया के अलॉन्ग और भी बहुत सारे आपके चिन्योट में, जितनी आप लालियाँ तहसील देख लें, बुहाना देख लें, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। जब साहब आप माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं, ये आपकी पेशा वराना ज़िंदगी, फ़ैसलों और शख्सियत पर किस तरह असर अंदाज होता है? हर इंसान के अंदर ना जी बहरहाल एक
ریلیجن کے ساتھ ایسوسیشن ہوتی ہے، کچھ کی زیادہ ہوتی ہے کچھ کی کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے. تو حافظ قرآن ہونا یقین مانے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ کو لامحالہ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک آپ کو ٹیمپٹیشن بھی ملتی ہے، اور دوسرا آپ کو انسپریشن بھی ملتی ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کے اوپر میرا ایک اجر جو ہے وہ اپنے رب کے ہاں لکھا جا رہا ہے. اور پھر وہ قرآنی احکامات جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں وہ جب پڑھتا ہے انسان ساتھ ساتھ تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یار میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے یہ ارشاد ہوا ہے، لہذا اس کو میں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو وہ بڑا ایک جو ہے نا اس سے بڑا ایڈ آن ہوتا ہے میری ورکنگ میں، میری پرفارمنس میں، اور میری جو روز مرہ کی زندگی ہے اس کے اندر. جی آپ کا ذوق ادب بھی نمایاں ہے اور آپ کی شاعری کی ویڈیوز بھی اکثر وائرل ہوتی ہے. کوئی پسندیدہ شعر غزل ہے آج چنیوٹ کے لوگوں کے لیے؟ شعر کہنا میں نے ویسے بڑے عرصے سے چھوڑ دیا ہوا ہے. میں جب سے آپ سے اب کیا جب سے میں نے قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کیا میں نے شعر کہنا چھوڑ دیا، کیونکہ قرآن حکیم کی جو ایک اپنی نغمگی ہے وہ انسان کو کسی اور طرف نہیں جانے دیتی. تو چنیوٹ کے والوں کے لیے ایک ہی ہے کہ جی شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو یہ جو ہم روزانہ شکوے کرتے رہتے ہیں نا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے آپ نے چنیوٹ والوں کہ آپ نے کیا حصہ ڈالا. تو جب آپ حصہ ڈالیں گے، اپنے حصے کی ہر ایک بندہ شمع جلائے گا، تو یہ میرا ملک پاکستان جو ہے انشاءاللہ اس کو اللہ نے ہر ایک چیز سے نوازا ہے. آپ کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اس پاکستان کے لیے اپنا ایک ایک دیا جلائیں اور پھر دیکھیں کہ پاکستان آپ کو کیا دیتا ہے. سر میرا چینل وائس آف چنیوٹ کے حوالے سے، آپ چنیوٹ کے باسی ہونے کے ناطے جس طرح مجھے کچھ دیر پہلے بتا رہے تھے کہ وقتاً فوقتاً میری ویڈیوز میری پوسٹ آپ کے سامنے گزرتی ہیں، آپ وائس آف چنیوٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں نا الگوریدم ہے نا جی، موبائل کا الگوریدم ہے، تو وہ لوکیشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں چنیوٹ سے ہوں، تو وہ پھر چنیوٹ کی ویڈیوز جو ہے ریکمنڈیشن میں آتی رہتی ہیں. اور بالکل میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں نے آپ کا سکھیرا صاحب کے ساتھ جو انٹرویو ہے RPO فیصل آباد، بڑی اچھی شخصیت کے ماشاءاللہ مالک ہیں، ان کے ساتھ دیکھا ہے. ہمارے راجہ جہانگیر ہیں کمشنر فیصل آباد ماشاءاللہ، ان کے ساتھ بھی ملاقات، ایک میری ملاقات ہوئی ہے. بہت ہی خوبصورت انسان ہے وہ بھی اور کام کرنے والے. تو وہ انٹرویو میں نے آپ کا دیکھا ہے. تو وہ نا ریکمنڈیشن میں آ رہی ہوتی ہیں آپ کی ویڈیوز. بنیادی جو ایک صحافتی زندگی کے اندر جو ایک انسان کا رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پوائنٹیشن کا، کہ مسائل کی جو نشاندہی ہے یعنی تنقید برائے اصلاح والا جو پہلو ہے وہ ہونا چاہیے. اور جو وائس آف چنیوٹ ہے وہ صرف تنقید برائے اصلاح، جتنا میں سمجھتا ہوں، جتنا میں نے دیکھا ہے، جتنا مجھے وہاں سے فیلڈ سے فیڈ بیک آتا ہے، وہ تنقید برائے اصلاح کا کام ہی کر رہا ہے. اور ایک صحافی کو کرنا بھی یہی چاہیے. اور ہمارے ہاں جو مظفر گڑھ کی صحافت ہے وہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے بہت ہی سپورٹیو ہے. یعنی وائس آف چنیوٹ کی اگر میں بات کروں تو میرے مظفر گڑھ کے جو صحافی ہیں ان کے ساتھ بھی جب بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے بہت ہی اچھی رائے ہمیشہ دی ہے کہ سر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں اگر یہ ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں میرا تو بہت اچھے صحافیوں کے ساتھ، کیونکہ میڈیا کے ساتھ ایک پرانی نیازمندی ہے اور چل بھی رہی ہے اور چلتی بھی رہتی ہے. تو وہ میرے تو جن لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوا ہے وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں. وائس آف چنیوٹ بھی اپنا پورا حصہ چنیوٹ کی بہتری کے لیے ڈال رہا ہے. سر بہت شکریہ. چنیوٹ کے باصلیت سپوت کے لیے یہی دعا ہے کہ وہ یوں اپنے شہر اور اپنے وطن کا نام روشن کرتا رہے، اور چنیوٹ ہمیشہ ہی قابل فخر سپوتوں سے سرفراز